अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजाते और आदमजाती की इश्क की दास्तान। वो बड़ी बूढ़ियाँ भी जो पहले नीलम और उसके घर वालों का मजाक उड़ाया करती थीं, अब बड़े दावे से कस्में खाकर ये तस्दीक करने लगी थीं कि वाकई नीलम पर जिन आशिक है। अपने उस दावे के सबूत में वो उन आजमाइशों को पेश करती जिन पर उन्होंने नीलम को परखा था। मसलन कोई कहती, मैंने इस मौसम में जब दूर दूर कहीं जामन देखने में नहीं आते, नीलम से कहा कि अगर वो अभी इसी वक्त घुले घुले स्याह जामन मंगा दे तो मैं जिन का आशिक होना तस्लीम कर लूँगी। और उसी वक्त नीलम ने उठकर अंगीठी पर से प्याला उठाया तो उसमें पाव भर बड़े मज़ेदार नमक लगे मोटे मोटे जामन थे। कोई कसम खा कर कहती कि एक दिन उसकी फरमाइश पर वहीं बैठे बैठे नीलम ने ऐसी मज़ेदार और अजीब सी मिठाई खिलाई जो परिस्तान ही की हो सकती थी, क्योंकि आज तक ना ऐसी मिठाई देखी और ना ऐसी लज्जत से ज़ुबान आशना हुई थी। नीलम के वालिद अब्दुल मतीन म्यूनसिपैलिटी में मुलाजिम थे, मगर नीलम पर जिन के आशिक होने वाली बात ने उन्हें पूरे इलाके की मारूफ शख्सियत बना दिया था। इसके बावजूद जब कहीं से नीलम के रिश्ते का कोई पैगाम ना आया तो वो फिक्रमंद रहने लगे। उन्हें अब ये शोहरत बदनामी मालूम होने लगी और जूं जूं नीलम की उम्र ज़्यादा होती गई वो अपनी ही फैलाई हुई बात की तरदीद बड़े शदोमत से करने लगे। बेटी चाहे फ़कीर की हो ख्वाह बादशाह की, पराया धन होती है और उसका हाथ किसी न किसी के हाथ में देना ही पड़ता है। बेटी सबकी ब्याह ही जाती है, ये घर बिठाए रखने की चीज़ नहीं होती। फिर जो बेटी इतनी खूबसूरत हो कि हाथ लगाए रंग मैला हो, उसके रिश्ते तो घर बैठे आते हैं। साफ जाहिर था कि नीलम के रिश्ते की बात करते हुए लोग डरते थे और यही डर अब नीलम के वालिद पर असरअंदाज हो रहा था। वो अक्सर नीलम की माँ से सवाल करते थे कि नीलम का क्या बनेगा। नीलम के मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर उसकी माँ नगीना खानम भी बेहद परेशान थी। वो इंतहाई पछतावे के साथ ये महसूस करने लगी थी कि 2-4 साल में नीलम की जवानी ढल जाएगी, फिर तो अच्छे रिश्ते मिलने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या मेरी चांद सी बच्ची यूं ही डाल पर लगे फूल की तरह मुरझा कर रह जाएगी? जब वो उस जाविये से सोचती तो उसे अपने मुतालिक ये फैसला करना पड़ता कि बेटी के हक में उसने डाइन का किरदार अदा किया है। उसने नीलम पर जिन आशिक होने का ढंढोरा पीट कर उसकी ज़िंदगी खुद तबाह कर दी है। हकीकत भी यही थी कि शुरू शुरू में खुद नगीना खानम ने मज़े ले लेकर इस बात का चर्चा किया था, हालांकि उसने कभी जिन की झलक तक ना देखी थी, मगर हल्फिया बयान करती थी कि ठीक रात 12 बजे दरवाज़ा बड़े ज़ोर से खुलता है, सब घर वाले जाग जाते हैं, मगर किसी में इतना दम नहीं होता कि बिस्तर से उठ सके। सब अपनी अपनी जगह दम साधे पड़े रहते हैं। नीलम किसी से बातें करती रहती है, कभी खानों, कभी मिठाइयों और कभी फलों की खुशबू से कमरा महक उठता है। घंटे 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। माँ की इन बातों को मोहल्ले की औरतें बड़े अचंभे, दिलचस्पी और बेयकीनी के आलम में सुनती रहती और फिर जब दूसरी औरतों से मिलती तो उन्हीं अनोखे और हैरत अंगेज़ वाक़यात को मज़ीद रंग आमेज़ी के साथ अपने चश्मे दीद कहकर सुनाती। नीलम मोहल्ले की तमाम कवारी लड़कियों में सबसे बड़ी उम्र की थी। उसके सामने 14-14, 15-15 साल की लड़कियां डोले में बैठकर ससुराल रुखसत हो चुकी थीं। जो अभी बैठी थीं उनमें से ज़्यादा 16 साल की होंगी। उनकी भी मंगनियां हो चुकी थीं या कम से कम बात कहीं तय पा चुकी थी। सिर्फ वो थी जो 22 बरस की होने के बावजूद माँ के कूल्हे से लगी बैठी थी। हुस्न की वो दमक जो उसके वजूद से फूटी पड़ा करती थी, सर्दियों की धूप की मानी धुंधली पड़ने लगी थी। ताहम उसके चेहरे पर कभी किसी परेशानी के आसार दिखाई नहीं देते थे। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे गुदगुदा रहा हो। हर जुमेरात को सुबह ही नहा धोकर नया जोड़ा पहनती, खुशबू लगाती और फिर कितनी देर तक अपने कमरे में बंद रहती। जब पहली मर्तबा नीलम ने ये अमल किया था और सारी दोपहर कमरे से बाहर ना निकली थी तो उसकी माँ फिक्रमंद हो गई। वो गला फाड़े फाड़े नीलम को पुकारती रही, दरवाज़ा पीट पीट कर अपनी हथेलियाँ सुर्ख कर ली थीं। फिर भी नीलम ने ना हनकारा भरा और ना दरवाज़ा खोला, तो उसने खौफजदा होकर मोहल्ले वालियों को जमा कर लिया। सब औरतें फिक्रमंद होकर अजीब अजीब क्यासराइयाँ करते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती थीं। कभी उन्हें ये डर लगने लगता कि अभी जिन बाहर निकलेगा और सबको खा जाएगा। कभी उन पर यह खौफ गालिब आ जाता कि दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर पहुंचेंगे तो नीलम मरी हुई मिलेगी। मगर जब दरवाज़ा खुला तो ना जिन नमूदार हुआ और ना नीलम मरी हुई मिली, बल्कि वो तो पहले से भी ज़्यादा खुशबाश और तरोताज़ा कमरे से बाहर आई थी।
اس کے بعد کئی مرتبہ نیلم نے یہی خاص عمل کیا۔ اس کی ماں نے ایک دو بار جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ نیلم کمرے میں بند ہو کر کیا کرتی ہے، مگر ہر بار وہ ایسے گری جیسے کسی نے بڑے زور سے اسے دھکا دے دیا ہو۔ پھر تو اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ایسے موقع پر وہ بند دروازے کی طرف دیکھنے تک کی ہمت نہ کر سکی۔ نیلم کی سہیلیاں بھی نیلم سے ڈرتی تھیں، ڈر کے ساتھ ساتھ انہیں رشک بھی ہوتا تھا۔ کبھی کوئی سہیلی جن کے بارے میں پوچھ بیٹھتی تو نیلم بڑے چٹخارے لے لے کر پرستان کی باتیں سناتی، اپنی سہیلیوں کو بتاتی کہ نہ صرف وہ جن اس پر عاشق ہے بلکہ وہ بھی جن کو بے حد پسند کرتی ہے۔ وہ سہیلیوں کو بتاتی کہ جن کا کہنا ہے وہ تو مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ سردیوں کا موسم تھا، کمرے میں کوئلوں سے بھری انگیٹھی دہک رہی تھی۔ ایک چارپائی پر نیلم کے والد، والدہ، خالو اور خالہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے مقابل والی چارپائی پر نیلم اپنی خالہ زاد بہن اور 2-3 سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی بھجارتیں بھوج رہی تھی۔ اچانک نیلم کی چادر سر سے پھسل کر انگیٹھی میں جا پڑی۔ اس کی خالہ زاد چلائی، ارے نیلم کی چادر جل جائے گی۔ خالو نے پلٹ کر انگیٹھی میں سے چادر اٹھائی تو سرخ کوئلے اسی طرح دہک رہے تھے، لیکن چادر جلنا تو درکنار گرم بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو گئے، اور پھر ساری رات نیلم کے بچپن سے جوانی تک رونما ہونے والے واقعات دہرائے جاتے رہے۔ نیلم کے خالو نے تمام واقعات کو سچ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب بس فرضی قصے ہیں، جنوں بھوتوں کے اول تو وہ قائل ہے ہی نہیں، اور بالفرض جنات کا ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ کوئی جن نیلم پر عاشق ہے۔ یہ ذہنی بیماری ہو سکتی ہے نیلم کی، اور آپ سب لوگ وہم میں مبتلا ہیں۔ نگینہ خانم کو اپنے بہنوئی کی اس بات پر تاؤ آ گیا اور وہ بولی، بھیا مثل مشہور ہے، جس تن لاگے وہ ہی جانے اور نہ جانے کوئی۔ تمہیں کیا پتا ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ علاج معالجے میں کسر نہیں چھوڑی، تعویذ گنڈے بھی کرا کے دیکھ لیے، دیوبند لے جا کر جھاڑ پھونک بھی بہت کرا چکے، مگر نہ نیلم کو جن کی بیماری سے نجات ملی نہ ہمارا وہم دور ہوا۔ تم ہی اس کا کچھ علاج کرا دو، آخر تمہاری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ خالو نے مسکرا کر کہا، اس کا علاج بہت آسان ہے، نیلم کی شادی کر دو، جن چلا جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خالو کی بات سن کر دونوں میاں بیوی نے ٹھنڈی سانس بھری اور اداس ہو گئے، کیونکہ یہی تو وہ مسئلہ تھا جو حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی سنجیدگی سے اس بارے میں بات چیت طے ہونے لگی، اور خالو نے چٹکیوں میں یہ مسئلہ یوں حل کر دیا کہ نیلم کا رشتہ ان کے لڑکے نذیر سے کر دیا جائے۔ اگرچہ نذیر کسی لحاظ سے بھی نیلم کا جوڑ نہیں تھا، اس کے عادات و اطوار اچھے نہیں تھے، کبوتر بازی کا شوق اور جوا کھیلنے کی لت تھی، اکڑ باز اور گستاخ پرلے درجے کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی، اور نگینہ خانم اپنے بھانجے کے بجائے کسی اچھے رشتے کی متوقع رہی تھی۔ جب کہیں سے رشتہ آنے کی آس نہ رہی تو یہی غنیمت سمجھا کہ گھر کی بلا گھر ہی میں چھپ جائے تو اچھا ہے۔ شادی کے بعد کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو کم از کم رسوائی سے بچے رہیں گے۔ نگینہ خانم اور عبد المتین نے پیشکش قبول کر لی، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصادق دن بھی مقرر ہو گیا۔ خالو بھی اپنے بیٹے کی طرف سے سکون میں ہو گئے، اور نیلم کے والدین کی الجھن بھی دور ہو گئی، مگر دن مقرر کیے جانے کے بعد جو رات آئی وہ خالو پر بہت کڑی گزری۔ وہ ساری رات تھوڑے تھوڑے وقفے سے چیختے چلاتے رہے، یوں ہوتا رہا کہ جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی کوئی ان کی چھاتی پر سوار ہو کر گلا گھونٹنے لگتا، اور وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھتے۔ صبح ہوئی تو ان کا رنگ زرد اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کھانا کھانے بیٹھے تو اچانک ان کے سامنے سے سالن اور روٹیاں غائب ہو گئیں۔ چائے پینے لگے تو گرم گرم چائے کا پیالہ منہ پر ایسے انڈیلا گیا کہ سارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کسی بات کی آس لگ کر ٹوٹ جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ نیلم کی ماں اور باپ کو بھی اب پہلے سے زیادہ کہیں فکر ہو گئی تھی۔ ان کا خدشہ ٹھیک ہی نکلا۔ خالو نے کھتولی جاتے ہی لکھ دیا تھا کہ نیلم کا رشتہ ان کے بیٹے نذیر سے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بہت آوارہ ہے اور وہ نیلم کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتے۔ ویسے بھی اندیشہ ہے کہ اس رشتے کے بعد ان کے تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ البتہ ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے، بھائی عبد المتین آ کر لڑکا دیکھ جائیں۔ لڑکے کے باپ دیوبند کا پڑھا ہوا مولوی ہے، لڑکے کا کردار بہت اچھا ہے اور تعلیم یافتہ گھرانہ ہے۔ اس خط نے عبد المتین کی ٹوٹتی امیدوں کو ایک نیا سہارا فراہم کیا، اور وہ کھتولی پہنچ گئے۔ لڑکا دیکھا، صورت شکل کا خوبرو صحت مند نوجوان تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد مولوی صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی گئی۔ وہ لوگ آئے تو نیلم کو دیکھ کر ریچھ گئے۔ نیلم دبی زبان سے اس شادی کے خلاف احتجاج کرتی رہی، اپنی سہیلیوں کے ہاتھ یہ تک کہلوایا کہ اگر انہوں نے اس کی شادی کی تو خود نیلم سے ہی ان کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، مگر کسی نے اس کی دھمکیوں پر توجہ نہ دی۔
ایجاب و قبول کے موقع پر بڑی بوڑھیوں اور نیلم کی سہیلیوں نے ہر چند زور مارا کہ وہ ہاں کہہ دے، مگر نیلم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر نہ جانے کس لڑکی نے نیلم کی بغل میں منہ گھسا کر ہولے سے ہوں کر دی اور ارد گرد جمع عورتیں بیک زبان پکاری ہاں ہو گئی۔ مختصر سی رسومات کے بعد نیلم کو ڈولے میں بٹھا کر سسرال رخصت کر دیا گیا اور عبدالمتین نے سکھ کا سانس لیا۔ اگرچہ دل میں اب بھی بہت سے وسوسے اور دھڑکے سمائے ہوئے تھے، مگر وقتی طور پر ہی صحیح وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ ان کا یہ سکون اور اطمینان دیر پا ثابت نہ ہوا، بلکہ ایک زبردست طوفان بن کر ان کی خوشیوں اور مسرتوں کو ہمیشہ کے لیے ملیہ میٹ کر گیا۔ دوسرے دن وہ چند رشتہ داروں کے ہمراہ بیٹی کو لینے کھتولی پہنچے تو بیٹی کی بجائے اس کی لاش سے گلے ملنا پڑا۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ اس جوان اور اچانک بلکہ حیرت انگیز موت کی خبر سنتے ہی قرب و جوار کے لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ عورتیں اس پری پیکر حسینہ اور سیم تن نیلم کے دیدار کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں، جس کے متعلق انہوں نے یہ چرچا سن رکھا تھا کہ اس لڑکی پر جن عاشق تھا۔ مختلف قسم کی چیم گوئیاں اور کیاسرائیاں کی جا رہی تھیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہی ذکر تھا کہ جن نے نیلم کی جان لے لی۔ مولوی صاحب نے عبدالمتین کو تسلی دیتے ہوئے سارا ماجرا سنایا۔ ان واقعات کے مطابق جیسے ہی نیلم دلہن بنی ان کے گھر میں اتری، بار بار بتیاں بجھ جاتی رہیں۔ چراغ اور دیے تو خیر ہوا کے جھونکوں سے بجھ سکتے تھے، مگر حیرت یہ تھی کہ لالٹین بھی گل ہو جاتی تھی۔ گھر والے اس خلاف معمول اندھیرے سے ڈر گئے۔ پھر بھی جب دلہا نے دلہن کے کمرے میں قدم رکھا تو دلہن نے دولہا کو ڈانٹ دیا کہ خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں ہوگی۔ دولہے نے حیران ہو کر اس دھمکی کی وجہ پوچھی تو دلہن نے یہ بتایا کہ وہ جن کو پسند کرتی ہے اور جن بھی اس پر عاشق ہے، اور جو بھی آدمزاد اس پر دست درازی کرے گا جن اسے جان سے مار ڈالے گا۔ دولہا نے اس کی باتوں کو مکر و فریب پر محمول کرتے ہوئے شوہرانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تو اسے اپنی دلہن پہلی بار شیرنی کے روپ میں نظر آئی، دوسری بار چڑیل دکھائی دی اور تیسری بار ناگن بن کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ دہشت زدہ ہو گیا اور چیخ مار کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ مولوی صاحب اپنے بیٹے کی زبانی یہ روداد سن کر خود جب دلہن کے کمرے میں گئے اور تنزن کہا، دلہن ہم نے تو پہلے ہی سن رکھا ہے کہ تم پر جن عاشق ہے، لیکن ہمیں قائل کرنے کے لیے تمہیں ثبوت دینا ہوگا۔ سنا تم نے؟ اس شادی پر میں نے 30,000 روپے لے کر خرچ کیے ہیں۔ اپنے جن سے ہمیں یہ روپے منگوا دو، ہم مان جائیں گے کہ تم سچی ہو، ورنہ یاد رکھو کہ تم نے سب کو الو بنا لیا، مگر یہاں تمہارے چلتر نہیں چلیں گے۔ میں جن اتارنا اچھی طرح سے جانتا ہوں، سمجھی؟ ساری رات گھر میں یہی باتیں ہوتی رہیں کہ دلہن بہت چالاک ہے، اس کی کسی سے پہلے سے ہی آشنائی تھی، شادی سے بچنے کے لیے جن کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ مگر جب صبح اٹھے تو مولوی صاحب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کے سرہانے ایک مخملی تھیلی رکھی تھی جس میں پورے 30,000 روپے تھے۔ جیسے ہی گھر والوں کو اس رقم کا علم ہوا، سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی نیلم پر جن عاشق ہے۔ کسی کو بھی نیلم کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جب کافی دن چڑھ گیا تو مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے نیلم کے کمرے میں گئے اور یہ دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ نیلم دلہن بنی سیج پر مردہ پڑی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ذرا سی دیر میں کھلبلی مچ گئی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے قصبے میں پھیل گئی۔ کچھ دیر میں نگینہ خانم اور دیگر رشتہ دار بھی پہنچ گئے تو رو دھو کر نیلم کی میت تیار کی گئی۔ جنازہ اٹھا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ نیلم کی ماں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور نیلم کی سسرال والوں کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے میری بچی کو مار ڈالا۔ جنازے کے ساتھ اتنی بھیڑ تھی کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے جنازے میں بھی اتنے لوگ آج تک شریک نہیں ہوئے تھے۔ جنازہ قبرستان پہنچا تو قبر تیار تھی۔ 4 آدمیوں نے پردہ تانا اور گورکن نے کہا ذرا سنبھال کر اور میت کھینچ کر اٹھانا۔ ایک نے سرہانے سے کفن پکڑا اور دوسرے نے پائنتی کی طرف سے، اور کلمہ شہادت کہتے ہوئے میت کو اٹھانا چاہا تو کفن اوپر اٹھایا۔ دونوں آدمیوں کی چیخ نکل گئی اور کفن ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیونکہ کفن خالی تھا اور اس میں سے نیلم کی میت غائب تھی۔ اب اس کے ماں باپ کو یقین آ گیا تھا کہ نیلم سچ ہی کہتی تھی کہ اگر اس کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی تو ان کو نیلم کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور پھر وہ جن مرنے کے بعد بھی اس کو لے جائے گا۔